नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 29। इन्नी उरीदु बेशक मैं चाहता हूँ अन के तबुआ तू पलटे बिस्मी साथ मेरे गुनाह के व इसमिका और अपने गुनाह के फतकूना फिर तू हो जाएगा मिन अस्हाबिन नार साथियों में से आग के वजालिका और ये जज़ाउज़ ज़ालिमीन बदला है जालिमों का। ठीक। अब अगर हम देखें तो पीछे इन लोग की गुफ्तगू हो रही है और इस आयत में भी अब हाबिल जो है अपने भाई को समझा रहा है। हुँ? उसको रोकने के लिए काबिल को समझा रहा है कि अगर तू बाज़ नहीं आया, तो क्या होगा कि तू पलटेगा मेरे गुनाह के साथ, है ना? कि बेशक मैं चाहता हूँ कि तू पलटे साथ मेरे गुनाह के। अब ये साथ मेरे गुनाह के इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे कत्ल कर देने का जो गुनाह तेरे सर आएगा, है ना? उस गुनाह के साथ, साथ मेरे गुनाह के यानी कि मेरे कत्ल कर देने के गुनाह के साथ, है ना? और अपने गुनाह के साथ अपने गुनाह के, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि तूने जो गुनाह किए हैं अपनी ज़िंदगी भर के उन गुनाहों के साथ, तू पलटे, ठीक है? और जब ऐसा होगा और फिर तू हो जाएगा किसमें से? आग वालों में से, ज़ालिमों से, है ना? तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे, इस बात को समझ लीजिए। ये जो बात हो रही है ना कि तू पलटे मेरे गुनाह के साथ मेरे गुनाह के और साथ अपने गुनाह के। बेसिकली मेरे गुनाह के यानी मेरे कत्ल करने के गुनाह के। जो ये कत्ल कर देगा काबिल और हाबिल को, उसका जो गुनाह उस पर आएगा और जो इसके अपने गुनाह थे पिछली ज़िंदगी में, जो भी इसने गुनाह किए थे, वो सारे गुनाह को लेके फिर वो पलटेगा, अल्लाह ताला के पास जाएगा। ठीक है? फ़तकूना मिन अस्हाबिन नार, फिर तू हो जाएगा आग के साथियों में से। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और ये बदला है ज़ालिमों का। और ज़ालिम यहाँ किसको कहा जा रहा है? जो कि नाहक कत्ल करता है इंसान, उसको ज़ालिम कहा जा रहा है कि जो नाहक कत्ल करते हैं उस ऐसे लोगों का, ऐसे ज़ालिमों का यही बदला है फिर। ठीक है? तो देखिए पहले तो इस आयत से हमें हिकमत समझ आ रही है कि किसी को जब समझाया जाए तो किस तरह समझाना चाहिए। यानी कि जब किसी को समझाया जाए तो पहले तो उससे नरमी से बात करनी चाहिए, नरमी से उसको नसीहत करनी चाहिए। फिर भी अगर वो बाज़ नहीं आता है, तो फिर उस शख्स को झंझोड़ा जाएगा। झंझोड़ने के लिए शदीद और सख्त अंदाज़ में भी बात जो है वो की जा सकती है, ताकि वो गुनाह से बाज़ आ जाए, ताकि उसको रोका जा सके गुनाह से। जैसे कि यहाँ अब जो है सख्त बात कह रहा है ना हाबिल अपने भाई काबिल को कि तू वरना आग वालों में से हो जाएगा, ज़ालिमों में से, ज़ालिमों का बदला यही होता है। तो सख्त तरीन बात कर रहा है वो। हुँ? और इंसान को देखें, ये इस आयत से ये भी मालूम पड़ रहा है कि ज़ुल्म जो चीज़ है ना, ज़ुल्म, ये इंसान को आग में ले जाने का ज़रिया होती है। ज़ुल्म इंसान को जहन्नुम में ले जाता है। तो जो भी लोग ज़ुल्म और सरकशी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे बड़ी नसीहत है, वार्निंग है इस आयत में। ठीक है? आयत नंबर 30 पे आ जाइए। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु, तो आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने क़त्ल अख़ीह, क़त्ल करना अपने भाई का। फ़क़तलहू, तो उसने क़त्ल कर दिया उसे। फ़अस्बह, बस वो हो गया मिनल ख़ासिरीन, खसारा पाने वालों में से। अब जो है फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु, तो आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने। फ़तव्वअत, ये जो तव्वअत है इसका क्या मतलब होता है? आमादा करना, आसान करना। इसका जो रूट वर्ड होता है ना तावाउन, यानी कि खुशी से करना किसी काम को, आसानी से करना। इताअत भी इसी से है ना कि इंसान खुशी से इताअत करता है। तो फरमाया कि उसके नफ्स ने उसके लिए यानी कि काबिल के लिए अपने भाई का कत्ल करना आसान कर दिया। जैसा कि हमने पढ़ा ना पहले कि दोनों भाइयों में बातचीत चल रही है। हाबिल जो अपने भाई को समझा रहा था, अलग-अलग तरीकों से समझा रहा था, और काबिल का दिल भी जो है कश्मकश में होगा ही होगा, है ना? कि एक तरफ तो भाई है, उसकी मोहब्बत तो आ रही होगी दिल में, अख़ुवत के जज़्बात तो होंगे दिल में, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? हसद है, ये इसके नफ्स की ख़्वाहिशात हैं। तो इतनी लंबी कशमकश के बाद क्या हुआ? हसद के जो जज़्बात थे, वो उख़्वत के जज़्बात पर हावी हो गए। और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया काबिल ने। तो इसलिए यहाँ पे ये बात आ रही है। तो आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने कत्ल करना अपने भाई का, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। अब देखें इंसान को तो अल्लाह ताला ने अकल समझ दी,
لیکن اور اس کا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ضمیر بھی دے رکھا ہے. جو اس کا ضمیر ہوتا ہے وہ بھی ایک ایک ضمیر تو اس کا جو ہے اس کو برے کام کرنے پہ جھنجھوڑتا ہے. ہم؟ اس کو لعنت کرتا ہے اس پہ. لیکن اسی کا جو ایک ضمیر ہے وہ اس کو برائی پر آمادہ بھی کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ برائی کا حکم دینے والا ہے. برائی کا حکم بھی دیتا ہے نفس، جو نفس امارہ ہے، اور انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے وہ. تو دیکھیں نا، انسان کا جو نفس ہے نا، خود انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے سب سے پہلے. تو اس نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے بہت ضروری ہے. جو انسان کی خواہشات ہیں جب اگر اس پر غلبہ پا جاتی ہیں تو پھر وہ کوئی بھی برا کام کر بیٹھتا ہے، بڑے بڑے جرم وہ کر لیتا ہے. جیسے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میری نفس کی برائی سے بچا لے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خسارہ دونوں جگہ کا اس کا جو ہے یہ خسارہ ہے. دیکھیں، قتل جو ہوتا ہے وہ تو کبیرہ گناہ ہوتا ہی ہے، اتنا بڑا جرم کہ پھر اس کے بوجھ تلے انسان دبی جاتا ہے. اور دیکھنا ویسے بھی ہر گناہ جو ہے وہ وزر ہوتا ہے، جس کو انسان آخرت میں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اپنی کمر پہ اٹھائے ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. جو اس کو گناہ کرتا ہے اس کے گلٹ کے جو ہے نا، اس کے تلے دب کر رہتا ہے، وہ پھر کچھ کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا کوئی پازیٹیو چیز. اور اس قابل نے بھی اپنے بھائی کا جو قتل کر دیا، جس اپنے بھائی کو کھو دیا، اس کا تو غم ہوگا ہی، اور اتنا بڑا جو اس نے گناہ کیا، قتل کیا، اس کا بھی گلٹ اس کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، اور آخرت کا خسارہ وہ تو ہے ہی سب سے بڑا خسارہ. حدیث میں ہم آتا ہے نا، ہم حدیث سے ہم جو پڑھتے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ جب بھی کسی انسان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ یہ جو تھا یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا گناہ کا حصہ اس کو بھی جاتا رہے گا. اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت جو ہے وہ آدم کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر کیا تھا. اور اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر جس قدر بھی خون بہایا جائے گا تو اسے اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا. سمجھ آئی بات؟ تو اس نے ایک برائی ایجاد کی، اور اس برائی کو جو جتنے بھی لوگ کریں گے تا قیامت، اس کا ایک جو ہے گناہ اس کے سر بھی آئے گا. اس انسان پہ تو آئے گا ہی جو کر رہا ہے، لیکن جس نے ایجاد کی ہے وہ برائی، اس پہ بھی اس کا گناہ آئے گا. آیت نمبر 31، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، یبحث فی الارض، وہ کھودتا تھا زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی. قال، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا عاجز ہوا میں، ان اکونا مثل ھذا الغراب، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانند، ھذا الغراب اس کوے کے، فاواریا کہ میں چھپاؤں، سوءۃ اخی لاش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے. اب کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اب قابل نے حابل کو قتل کر دیا، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جو ہے بھائی کی لاش کا کرے کیا، کیونکہ یہ جو تھا یہ زمین پر قتل ہونے والا پہلا بندہ تھا، اور ابھی تک کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا، مرنے والا بھی یہ پہلا شخص تھا، تو پتہ نہیں تھا کہ لاش کا کرتے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا وہاں، اور اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس کوے کے ساتھ ایک مرا ہوا کوا اور تھا. تو اس کوے نے زمین کھودی اور اس مردہ کوے کو اس میں دبا دیا، اور اوپر سے اس کو پھر مٹی سے بھی ڈھانپ دیا. تو یہ کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ وہ قابل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اب سوچے نا
کہ مرا ہوا بھائی سامنے پڑا ہے، کیا ندامت، شرمندگی، غم اس کو ہو رہا ہوگا، کس پریشانی میں ہوگا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ اور دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، رحمت ہے کہ اس نے مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے۔ اس میں دفنانے میں کیا ہے، انسان جو فوت ہوا ہے، اس کی بھی دنیا سے عزت سے رخصتی ہو جاتی ہے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے گھر والے، رشتہ دار وغیرہ، ان کو بھی سکون ہو جاتا ہے مٹی میں دبا کر اس اپنے فوت شدہ شخص کو۔ ورنہ اگر ادھر ادھر بھی پھینک دیا جاتا ہے لاش کو، یا کاٹ پیٹ کے ادھر ادھر پھینک دیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو کتنی بے چینی رہتی ہے نا۔ تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک، چلے، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ اب قابیل کہہ رہا ہے، یہ قالا، اس نے کہا، قابیل کہہ رہا ہے کہ ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی، کیا میں عاجز آ گیا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا؟ یا ویلتا، یا ویلتا جو نا شدید حسرت کے موقع پر بولا جاتا ہے، بہت افسوس۔ ہم کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کوے نے زمین کو کریدا ہے، اپنے مرے ہوئے جو لایا تھا کوے کو مرا ہوا ساتھ میں، اس کو دبایا ہے، تو میں بھی زمین کو کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر سکتا۔ تو مطلب میں جو ہوں، وہ اپنے اوپر ندامت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، اپنی بیوقوفی پر غم کر رہا ہے بیسیکلی، کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کو جو ہے زمین میں کھود کر وہ دفن بھی نہیں کر سکا۔ بس وہ ہو گیا پشیمانوں میں سے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، نادموں میں سے ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ پشیمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کو پریشانی ہو، غم ہو، افسوس ہو، وہ پشیمان ہوتا ہے۔ تو بھائی کے مر جانے کا، اس کو قتل کر دینے کا جو ہے، اس کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ افسوس جو ایک جرم کرنے والے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہی افسوس اس کو ہو رہا تھا، پریشان اسی بات پہ ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، گناہ تو کیسا ہی بھی ہو، وہ نفس پر، دل پر اثر چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے۔ دل میں بے چینی، مطمئن نہ ہونا، دل کا سکون حاصل نہ ہونا، یہ سب اثرات ہوتے ہیں گناہ کے۔ وہ یہ قابل اس بات پہ پشیمان نہیں تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں توبہ کر لوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن ایک گنہگار کی جو پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، وہ والی ندامت سے پریشان ہو رہا تھا۔ ٹھیک، اور ویسے بھی دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد دیتا ہے۔ سرکشی اور قطع رحمی، تو یہ دو جرم ایسے ہیں کہ ان کی سزا انسان کو دنیا میں بھی سہنی پڑتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ملے گی۔ جب انسان اپنے والدین یا رشتہ دار یا بچوں کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ندامت کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے اس کے دل میں رہتے ہیں، اور یہ جو ندامت ہو رہی ہے نا، یہ سزا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے جو اسے ملتی ہے۔ بھلے ہی وہ اپنے برے عمل کی جو ہے، اپنی ظلم زیادتیوں کی کتنی بھی تعویلیں کر لے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اس کو اپنے اس گناہ پر پشیمانی ہوتی ہی ہے، بے چینی رہتی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 32 پہ آ جائے۔ من اجلی ذالک، باوجہ اس کے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ، من قتل نفسا جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، او فساد یا فساد کرنے کے، فی الارضی زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، قتل الناس جمیعا اس نے قتل کر دیا لوگوں کو سب کے سب کو، ومن اور جس نے، احیاہا زندگی بچائی اس کی، فکأنما تو گویا کہ، احیا الناس جمیعا اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کے سب کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے، بالبینات سات واضح نشانیوں کے، ثم پھر، اِنَّ بے شک، کثیرم منہم بہت سے ان میں سے، بعد ذلک بعد اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ کہاں سے شروع ہو رہی آیت؟ من اجل ذالک باوجہ اس کے، کون سی وجہ؟ یعنی کہ قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کے لیے بھی حکم جاری کر دیا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو آیتیں چل رہی ہیں حابیل قابیل کی، ان سے پہلے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، تو اب بنی اسرائیل کی شریعت کا یہاں ذکر آ رہا ہے اس آیت میں، اور آگے بھی۔
تو بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بنا دیا، یہی حکم جاری کر دیا کہ جس نے کیا حکم جاری کیا، یہ جو ابھی میں نے ترجمہ سنایا ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی جان کو، کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر جان کے. اس کا کیا مطلب ہے بغیر جان کے؟ یعنی کہ بغیر قصاص کے. قتل کے بدلے قتل کرنا تو جو ہوتا ہے قصاص جو دینا ہوتا ہے، جب کوئی ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے قصاص ہے نا، قتل کے بدلے قتل. تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں کہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے، بغیر قصاص کے، قتل کے بدلے کے قتل نہیں کر رہا بلکہ ناحق قتل کرنا ہے، چاہے باپ بیٹے کو کر رہا ہو یا آقا غلام کو کر رہا ہو یا کوئی بھی قوم قبیلے سے کوئی بھی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو کر رہا ہو، اگر وہ ناحق قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، او فسادن، دوسری بات کیا ہے، یا فساد کرنے کے، یعنی کہ بغیر جو آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے بغیر فساد کرنے کے، یا بغیر فساد کرنے کے زمین میں، تو وہ انسان، اب یہ جو بغیر فساد کرنے کے نا، اس کا سمجھ لیجئے، جب انسان جو ہے دنگا فساد کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، لوگوں کو خوف و ہراس پھیلا کے رہتا ہے، لوگوں کے بیچ دہشت گردی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ زمین میں فساد کر رہا ہے نا، وہ فصلیں اجاڑ رہا ہے، سڑک جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، پل توڑ رہا ہے، گھر جلا رہا ہے لوگوں کے، یا ڈرگ ٹریفکنگ اور یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں نا، جس سے لوگوں کی معاشرے کی زندگی حرام ہوتی ہے، فساد فی الارض ہوتا ہے نا. تو ان لوگوں کا ویسے تو اصل حکم کیا ہے، حکومت ایسے لوگوں کو پکڑے گی اور ان کو قتل کر دے گی تاکہ پوری زمین میں امن قائم ہو. اب اگر ان دو وجوہات کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کرے ظلم کے ساتھ، یعنی کہ ناحق قتل کر رہا ہے، تو وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو، سارے کے ساروں کو، سب کے سب کو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا. ایک کو بھی قتل کرنا ایسے ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، کسی کو بھی ناحق قتل کرنا. ایسا کیوں کہا گیا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا؟ کیونکہ دیکھیں نا، جب کسی کا کوئی ایک انسان اگر دوسرے انسان کا ناحق قتل کر رہا ہے، دوسرے انسان کو مار دینا جان سے اس کو جائز سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی نظر میں انسان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کی جان کی حرمت کو اہمیت دے ہی نہیں رہا ہے نا، پھر تو وہ کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے، پھر تو اس کی جو جھجک ہوتی ہے اندر وہ ختم ہو جائے گی اور قتل کا راستہ بالکل اوپن کھل جائے گا اس کے لیے، دوسروں کو بھی قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہے نا. تو اس لیے ایسے جیسے اس نے پوری تمام انسانیت کا قتل کیا. اور پھر یہ دیکھیں نا، ہم سب انسان جو ہیں، ہم سب مسلمان سب ایک لڑی کی طرح ہیں، ایک لڑی میں جیسے تمام انسان پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ایک موتی ٹوٹ گئی تمام جو ہے وہ لڑی ٹوٹ جائے گی، ایک ایک کر کے سب دانے بکھر جائیں گے، سبھی پہ اس کا اثر پڑتا ہے، سب لوگ غمگین ہوتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ کہہ کے یہاں پہ قتل کے جو جرم کی شدت ہے نا اس کو محسوس کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بچائی اس کی، یا جس نے اس کو زندہ کیا. اب زندہ انسان کر رہے ہیں کسی کو زندہ، زندہ کرنا، زندگی دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. اب کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مراد یہ ہے کہ یعنی جو قتل سے باز رہا، وہ قتل کرنے سے رکا رہا، اس نے قتل کو حرام جانا، حرام سمجھا، تو وہ کیسے ہے؟ جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. اب زندگی بچانے میں دیکھیں کیا کیا آ جائے گا، یہ دیکھ لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے قتل کو حرام سمجھ رہا ہے نا، یعنی کہ وہ جو ہے خود کسی کے قتل کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ تمام انسانیت اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ تو کسی کا ارادہ کیا، نہ ہی کسی کا قتل کیا. تو یا پھر کوئی یہ ہے کہ کوئی اور کسی کو قتل کر رہا تھا تو اس نے بیچ میں آ کے اس دوسرے انسان کو روکا، اس قاتل کو، اور اس کی جان بچا لی، ہے نا. تو یہ بھی جان بچانے میں آ گیا. اور اس انسان کے ہاتھ سے بھی تمام انسانیت محفوظ ہے، کیونکہ اچھا انسان ہے، اس کے نیک ارادے ہیں، اس کے کوئی برا ارادہ نہیں ہے نا. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی مان لو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، کنویں میں گر گیا، کوئی آگ میں پھنس گیا، کوئی
تو جیسے آج کل یہ ارتھکویک آیا ہے ترکی میں، تو وہاں تمام لوگ ابھی لگے پڑے ہیں، لوگوں کو اندر سے نکال رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ان کی جان بچا رہے ہیں نا ایک طرح سے۔ تو جان جو بچا رہے ہیں، اگر ایک کی بھی وہ جان بچا رہے ہیں، تو ایسے جیسے تمام انسانیت کی وہ جان بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ گویا کہ اس نے زندہ کیا لوگوں کو، سب کے سب کو، اتنا اجر اس کو ملے گا ایک انسان کی بھی جان بچانے کے لیے، جیسے کہ تمام لوگوں کو بچا لیا ہو۔ دیکھیں نا، ایسے انسان کے دل میں جو ہے نا دوسرے انسانوں کی جان و مال کی عزت اور قدر و قیمت ہوتی ہے، تو وہ خود تو کسی پر ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ کسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اس کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ انسان کے اندر کی جو سوچ و فکر ہوتی ہے نا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے انسان کی بیسیکلی جو سوچ و فکر ہے نا، وہ امن میں ہوتی ہے، ایسا انسان نیک انسان جو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ گویا کہ اس نے زندہ کیا سب کے سب لوگوں کو، تمام انسانوں کو، ٹھیک؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ واضح نشانیوں کے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، اور خاص طور پر دیکھیں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، کتنے معجزات وہ دے کے کر بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف آئے تھے، وہ بھی اتنے سارے معجزات نشانیاں لے کر آئے تھے، ہے نا؟ اور معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات یعنی کہ تورات اور انجیل بھی دے کر بھیجا تھا، اور ان نبیوں پیغمبروں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو دین کی تعلیم دی تھی، اور تعلیم بھی کھلی واضح دلیلوں کے ساتھ، ہے نا؟ واضح نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ تعلیم دی تھی، تاکہ لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر بھی نہیں سمجھے یہ لوگ، اسی لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک بہت سے ان میں سے بعد اس کے زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس کے باوجود جو اتنے سارے رسول آئے اور سب نشانیاں اور واضح آیات اور کلی دلیلیں لے کر آئے، سب کچھ سمجھ گئے یہ لوگ، اس کے باوجود بھی ان بنی اسرائیل کا کیا حال تھا؟ کہ بہت سے ان میں سے زمین میں اسراف کرنے والے ہیں۔ اسراف، ہم اسراف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنے والے ہیں یہ لوگ، یعنی کہ حرام کاموں کا علم ان کو اچھی طرح ہو گیا، اس کے باوجود ان حرام کاموں کا یہ ارتکاب کرنے والے ہیں، زمین میں اسراف کرنے والے ہیں، زیادتیاں کرنے والے ہیں، حدوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر ان میں سے ایسے ہیں، بہت سے ان میں سے۔ تو خلاصہ دیکھیں کیا ہوا اب تک ان آیتوں کا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو قتل انسانی بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح ایک انسان کی بھی کوئی جان بچائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم؟ اور پھر کیا پتہ چلا ہے کہ بغیر کسی جائز وجہ کے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن انسانی جان کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا یہ بھی نیکی میں آ جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے فسادی لوگوں کے بارے میں پڑھا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے دیکھی یہاں پہ، کہ جو شخص پہلی بار غلط کام کرے، ہے نا، اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی غلط کام کرے، تو اس کا گناہ اس پہلے جو شخص تھا اس کے سر پر پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس برائی کا، اس گناہ کا سب سے پہلے رواج ڈالا تھا۔ اور اسی طرح آپ اس کا الٹا بھی لے سکتے ہیں، کہ جو نیکی کرے گا پہلی بار اور اس کو دیکھا دیکھی جو ہے لوگ، باقی لوگ بھی نیکی کر رہے ہیں، نیکی کے راستے پہ آ رہے ہیں، تو ان کا ثواب اس کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے آیت 33 پہ آ جاتے ہیں۔ انما بے شک جزاء بدلہ الذین ان کا جو یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں، فساد کے لیے، ان یہ کہ یقتلوا یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یسلبوا یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم یا کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُهُمْ اور پاؤں ان کے، من خلاف مختلف سمت سے،
او ینفو یا وہ نکال دیے جائیں من الارض اس زمین سے، ذالکا یہ لہم ان کے لیے خزیٌ فی الدنیا رسوائی ہے دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ اب دیکھیں ایسے لوگ جو ناحق قتل کرتے ہیں، دنگے فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی آیت؟ انما جزاء الذین، بے شک، انما بے شک، یعنی کہ یہ جو ہے کلمہ حصر ہے، یعنی کہ بے شک، صرف ایسی ہی بات ہے، یعنی کہ ایسا ہی ہے، یہ لازمی حکم ہے، یعنی کہ جو بتایا جا رہا ہے یہی بدلہ ہے اللہ نے جو بیان کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلہ، اور عربی میں جزا تو ہوتا ہے نا اچھے بدلے اور برے بدلے دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہم جب کسی کو کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں صرف جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، ساتھ میں خیر بھی لگانا چاہیے، ہے نا؟ جزاک اللہ خیر، یہ دعا پوری ہوتی ہے۔ اور یہاں جو جزا کا ورڈ آیا ہے یہ بدلے کے لیے آیا ہے، برے بدلے کے لیے آیا بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ تو بے شک بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو ان کو برا بدلہ ملے گا نا جو جنگ کر رہے ہیں، تو برے بدلے کے سینس میں آیا یا جزا۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور اس میں سارے لوگ انکلوڈڈ ہو جاتے ہیں پھر، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، جو کہ ایک حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، کوئی بھی۔ اور اللہ اور رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں کون لوگ آ جاتے ہیں؟ اس میں دیکھیں مختلف اعمال آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سود لینا دینا، سود کے معاملات کرنے والا وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح کفر ہے، شرک ہے، یہ سب اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے۔ پھر قرآن کے خلاف دوسری کتاب اٹھا کر لے آنا، یہ بھی اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف جنگ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں اپنے اپنے بڑوں کی باتیں جو ہیں، اپنے خود ساختہ فلسفے جو ہوتے ہیں، فلسفے لے آتے ہیں لوگ، یہ بھی جو ہے نبی کے خلاف جنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے۔ اور یہاں جو اسپیشلی بات ہو رہی ہے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کی، تو ان لوگوں میں یہ لوگ کون ہیں جو ڈاکے ڈالتے ہیں، راہ زنی کرتے ہیں، دنگے فساد پھیلاتے ہیں، جو مسافر لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بے شک بدلہ ان کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے۔ کوئی بھی ملک ہو، شہر ہو، علاقہ ہو، کوئی گاؤں ہو، یہ لوگ فساد کی اگر کوشش کرے، قتل و غارت کرے، لوگوں میں خوف اور یہ ہراس جو ہے وہ پیدا کرے، ڈاکے ڈال کر جس بھی طریقے سے، چاہے ظاہری فساد کرے یا مانوی فساد کرے، لوگوں کے اخلاق بگاڑے، کردار بگاڑے، دین کا بگاڑ کریں، تو کیا ہے ان کے لیے؟ سزا بتائی جا رہی ہے۔ اب ایسے لوگ کی غور سے دیکھیں کیا سزا بتائی جا رہی ہے۔ کیا سزا ہے؟ این یقتلو، یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یقتلو، اور دیکھیں نا تا پہ یہاں شد ہے، یقتلو، اور اس کا یقتلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کو جو قتل کیا جائے گا شدت، مطلب شدید طریقہ اپنا کے قتل کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، یقتلو، او یسلبو، یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں، یعنی کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ سب لوگ دیکھیں اور عبرتناک اس کو جو سزا دی ہے اس سے ڈر کر باقی لوگ بھی باز رہے۔ او تقطع، یا کاٹ دیے جائے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور پاؤں ان کے، من خلاف، مختلف سمت سے، یا ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اور پاؤں کاٹ ڈالے جائے مخالف سمتوں سے، اپوزٹ سائڈ سے، ہے نا؟ ایک بار جرم کیا تو رائٹ ہینڈ کاٹ دیا، دوبارہ کیا تو لیفٹ پاؤں کاٹ دیا، اس طرح سے۔ یا چوتھی سزا کیا ہے؟ او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں من الارض، زمین سے، اس زمین سے، ٹھیک ہے؟ اس علاقے سے وہ نکال دیے جائیں، دور جنگلوں میں لے جایا جائے ان کو، یا پھر جیل میں بند کر دیا جائے، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ تو یہ 4 طرح کی سزائیں بیان کی گئیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا چاروں سزا ایک ساتھ دینی ہے یا ایک ایک کر کے دینی ہے، کیا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حکمران جو ہوگا اس جگہ کا، اس وقت کا، وہ فیصلہ کرے گا جرم کے مطابق کہ کیا سزا جو ہے اس کے لیے مناسب ہے، جو اس کو دینی چاہیے ان ساری سزاؤں میں سے۔ جرم کی جو نوعیت ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی سزا دی جائے گی، یا ساری ایک ساتھ دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟
تو اس سلسلے میں ہم صحیح بخاری میں بھی جو ہے ایک واقعہ دیکھتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے، اس واقعے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہے نا؟ مدینہ کی بات ہے. لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیمار پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مشورہ دیا کہ وہ جو ہیں زکوٰۃ کے، جو صدقے زکوٰۃ کے اونٹ تھے جو مدینے کے باہر ان کو رکھا جاتا تھا، تو ان لوگوں کو بولا کہ وہ ان کے پاس جائیں اور وہاں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کر کے شفا حاصل کریں. ٹھیک ہے؟ تو شفا حاصل کرنے کے لیے علاج کے طور پر یہ بتایا تھا ان کو. تو یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند بھی ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے صحت مند ہونے کے بعد کیا کیا؟ اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، بھگا لے گئے اپنے ساتھ چوری کر کے، ہے نا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس واقعے کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے وہ مار کے چلے گئے اور اونٹوں کو بھی لے کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کے پیچھے بھیجا، تو وہ ان لوگوں کو مدینہ واپس پکڑ کر لے آئے. اب ان لوگوں کو جو سزا سنائی گئی، اس سزا میں کیا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں جو ہوتی ہیں وہ پھیری جائیں اور ان کو دھوپ میں پھینک دیا جائے. اور پھر ایسا ہی ان کے ساتھ کیا گیا حتیٰ کہ یہ لوگ ہلاک ہو کر مر گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سخت سزا کیوں گئی ملی ان لوگوں کو؟ اب دیکھیں انہوں نے جرم بھی تو اتنا شدید کیا تھا. ایک تو دیکھیں چرواہے کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کو جو ہے چرواہے کو بھی بری طرح سے قتل کیا تھا ان لوگوں نے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی اور ٹانکا بھی ڈالا، اونٹوں کو بھی بھگا کر لے گئے تھے. تو جرم بھی تو ان کے بہت بڑے بڑے تھے، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کو ایسی سخت سزا دلوائی، عبرتناک سزا، تاکہ دوسرے لوگ بھی پھر یہ جرت نہ کریں. تو یہاں سے ہمیں اس بات کی دلیل مل رہی ہے، ابھی جو پیچھے ہم نے چاروں سزائیں ملی جن کا ذکر آیا، کہ اس طرح سے مجرم کو یہ سزائیں، ایک مجرم کو ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں، جمع بھی کی جا سکتی ہیں، ہے نا؟ اور جہاں تک ملک سے نکالنے کی بات ہے، تو اس کے بارے میں علماء جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے جب ضلع وطن کرنے سے جو ہے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یعنی کہ اس شہر میں رہ کر وہ دنگا فساد کر رہا ہے لیکن دوسرے شہر اس کو منتقل کر دیا جائے گا تو وہاں پہ وہ دنگا فساد نہیں کرے گا، تو اس کیس میں اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے ہی ملک میں اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، جیل خانے میں قید کیا جائے گا، اور جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوتی وہ اسی میں رہے گا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ان سب باتوں سے، تمام باتوں سے کیا پتا چلا کہ کسی بھی علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے، اطمینان کی زندگی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمارے اسلام نے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے رولز قائم کر دیے اس کے لیے، جو وقت کی حکومت کو اس کے مطابق جو ہے اس پر فیصلہ کرنے ہوگا، اس کے حساب سے ہی عبرتناک سزائیں دینی ہوں گی. ایسے فسادی لوگوں کو معاشرے سے ختم کرنا ہوگا تاکہ باقی لوگ جو ہیں سکون سے اپنی زندگی بسر کریں، لیکن یہ کام حکومت کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی میں اب آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی. اب دیکھیں نا، کسی کو اتنی خطرناک سزائیں دنیا میں مل رہی ہیں ان مجرموں کو، تو لوگوں کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو ذلت اور رسوائی دنیا کی بھی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں تو عذاب اویٹ کر ہی رہا ہے جب اتنے اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے جائیں گے. تو اب بیسیکلی آپ یہ دیکھیں نا کہ اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو زبان سے نصیحت کر کے، تذکیر کر کے، تعلیم کے ذریعے، تاکہ لوگوں کی مینٹلٹی تبدیل کی جائے. اب بہت سے لوگ تو اسی سے باز آ جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں نا، چینج ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بدلا ہی نہیں جاتا، کتنا بھی ان کو سمجھا لو، کچھ بھی کر لو. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کیا جائے گا تاکہ معاشرہ جو ہے ان جرائم سے پاک ہو سکے، لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں. تو ہمارے اسلام میں ایسے مجرموں کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، عبرتناک سزا دے کر، تاکہ باقی لوگ بھی باز رہیں. اب دیکھیں اس بیسس کو پہ بہت لوگ اسلام کو سخت دین بتاتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایکسٹریم ہے دین.
تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کھلم کھلا بڑے بڑے جرم کر رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے چوری، کہ چھوٹی موٹی چوری کر لی، چپکے سے کر لی، ہے نا؟ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بڑے جرائم کی، ڈکیتی، راہزنی اور اس طرح فساد، قتل و غارت، جس میں لوگ جو ہے کھلم کھلا جو ہے ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بےچارے اپنی جان مال کا نقصان پا رہے ہیں، لوگوں کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو سزا دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ بیچاری عوام پھر اسی طرح سزا بھگتی رہے گی، اسی طرح ظلم ہوتے رہیں گے۔ تو اسلام نے جو ہے ایسے مجرموں کو سزا دینے کی بات کہی ہے، ان سے ہمدردی کرنے کو نہیں کہا ہے، اور سزا حکومت دے گی، انسان اپنے آپ سے خود نہیں اٹھ کے چل دے گا سزا دینے کے لیے، یہ اس بات کا دھیان رہے۔ ٹھیک، آیت 34، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، من قبل، اس سے پہلے، اس سے قبل، ان کے تقدروا، کہ تم قادر ہو جاؤ، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن کس کے لیے نہیں ہے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم قادر آ جاؤ ان پر۔ ہم؟ اگر یہ جو لوگ ہیں نا، اگر ان لوگوں کو اپنے پکڑے جانے سے پہلے ہی، یعنی کہ ان پر قادر آ جائے، اس سے پہلے کہ حکومت یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس پر قادر آنے سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے گناہ کا احساس کر لیں، ان کو احساس ہو جائے، اور یہ لوگ توبہ کر لیں، دل سے توبہ کریں، ہے نا، اور اپنے جرم کو چھوڑ دیں، امن میں آ جائیں یہ لوگ، اور جو لوٹ مار کیا ہے وہ سب مال واپس کر دیں، تو پھر وہ سزا سے بچ جائیں گے، اس کی سزا پھر ان کو نہیں دی جائے گی، وہ سزا ساکت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اس سے قبل کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر۔ ہم؟ کیوں کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر جو توبہ کر لیتے ہیں، ہم، تو ہم بھی جو ہے اس مجرم کو معاف کر دیں جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی پکڑے جانے سے پہلے، یہ شرط ہے، پکڑے جانے سے پہلے۔ ہم؟ لیکن اگر وہ گرفتار ہو جائے پھر کہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تب اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تب تو وہ توبہ سے جو ہے وہ سچا نہیں ہے اپنی توبہ میں، پھر تو وہ صرف سزا کی وجہ سے، اس کی مجھے سزا ملے گی اس کے ڈر سے ایسا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اگر مال لوٹا یا کسی کا قتل کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر مقتول کے وارث جو ہیں قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اگر وہ دیت مانگتے ہیں، بلڈ منی مانگتے ہیں، تو دیت بھی دی جائے گی، اسی طرح لوٹ مار کی ہے کسی کی تو اس کو اس کا مال واپس کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں جو بھی بندوں پہ ظلم زیادتی کی ہے نا، تو وہ بدلہ بندوں کو دینا ہوگا، یعنی کہ ہر لحاظ سے کلی طور پر معافی نہیں ہے، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق وہ اس کو لوٹانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس آیت سے ہمیں مین چیز کیا پتا چلی کہ توبہ کا دروازہ جو ہے نا ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے جرم کر لے، توبہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے لکھی ہے، اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں میں آپ کو کئی قصے ہیں بتاتی ہوں۔ دیکھیں ایک روایت ہے، اس میں امام ابن ابو حاتم نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کیا تھا؟ حارثہ بن بدر تمیمی، یہ اہل بصرہ میں سے تھا۔ اس نے کیا تھا، فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، اس نے قریش کے کئی لوگوں سے اس سلسلے میں معذرت کی، جن میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آیا، ان سے بات کی، تو آپ نے ان کی اس انسان کی معذرت کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ شخص جو ہے سعید بن قیس حمدانی کے پاس آیا، جس نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا۔ پھر یہ جو تھے سعید بن قیس حمدانی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر انہی آیتوں کو وہ پڑھتے گئے حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے، اس والی آیت تک، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم۔
تو یہ ارشاد باری تعالیٰ سن کر کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شخص کے لیے امان لکھ دی، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا، سمجھا؟ تو ایک تو یہ بات، یہ قصہ آتا ہے اس کی دلیل میں۔ پھر اسی طرح ایک اور قصہ ہے، وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی ازدی۔ علی ازدی یہ بھی دیکھیں اسی طرح کے جرموں کا عادی ہو گیا تھا، لوگوں کے راستے جو ہے پرخطر کر دیتا تھا، خون ریزی کرتا تھا، مال لوٹتا تھا۔ حکمرانوں بھی نے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہاتھ نہیں آتا تھا، بڑا تیز انسان تھا، پکڑا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک موقع پر اس نے کسی کو یہ آیت پڑھتے سنا۔ کون سی آیت؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سورہ زمر کی جو آیت ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتیاں کر رکھی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت اس نے سنی جب اس شخص سے، تو وہ اس شخص سے بولا، اے اللہ کے بندے دوبارہ اس آیت کو پڑھ ذرا، کہ اللہ نے کہا ہے ایسا۔ تو دوبارہ وہ آیت سنی اس نے، تو دوبارہ وہ آیت سنی تو یہ علی ازدی جو تھا فوراً اپنی تلوار کو اس نے میان میں ڈال لیا، توبہ کر لی اور پھر مدینہ پہنچا۔ وہاں اس نے غسل کیا اور نماز کے لیے مسجد نبوی ہے وہاں پہنچا، اور وہاں حضرت ہریرہ تھے، وہ جو ہے درس و تدریس کرتے تھے اپنے ساتھی کو، تو ان میں جا کر چھپ گیا، وہ بیٹھ گیا۔ لیکن پھر لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی مجرم ہے علی ازدی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں تو مجھے پکڑنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن لوگ پھر اس کو کیا ہے وہاں کے گورنر کے پاس لے گئے، جو اس وقت مروان تھا، تو مروان گورنر کے پاس لے گئے، تو مروان نے بھی اس کو سزا نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو جو ہے سمندر کے جہاد پر وہ گیا، اور سمندری بیڑے کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کا جو تھا رومیوں کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی۔ اب جس کشتی میں یہ سوار تھا علی ازدی، تو اس کشتی یہ ایک کشتی میں تھا، اب رومیوں کی کشتی بغل سے گزری، تو اس نے کیا کام کیا، یہ اپنی کشتی سے کودا اور رومیوں کی کشتی میں چھلانگ لگا دی، ٹھیک؟ تو رومیوں کی کشتی پہ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی، رومی جو ہے اسے دیکھ کر سب گھبرا گئے، ڈر گئے، اور کشتی کے ایک طرف ہو گئے۔ اور جب کشتی کے ایک طرف وہ سارے لوگ ہو گئے اور یہ اس طرف تھا، تو کشتی کا بیلنس بگڑا، اور پوری کی پوری کشتی ان لوگوں کے ساتھ ڈوب گئی، یہ بھی ڈوب گئے اور وہ دشمن جو تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ دیکھیں نا کہ کس طرح اکیلے تو نہیں مار پاتے اتنے لوگوں کو اگر تلوار سے مارتے، لیکن اس طرح دیکھیں سارے لوگوں کو مار دیا انہوں نے، اور مطلب دین کے راستے میں اپنی جان بھی دی۔ تو کس طرح لوگوں پہ اثر ہوتا ہے یہ دیکھ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو دروازہ کھول کے رکھا ہے، تو لوگ توبہ کرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مبارک جو ہیں، ان کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کے والد جو تھے نا بہت نیک شخص تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک کسی طرح غلط کمپنی میں پڑ گئے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہو گئے جو چوری چکاری کرتے تھے۔ والدین ان کے بہت روتے تھے، تو ایک دفعہ کسی کے گھر میں یہ گھسے عبداللہ بن مبارک، اور چوری کرنے کے لیے گھسے، تو دیکھا اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ آیت پڑھی جا رہی تھی سورہ حدید کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا نہیں وہ وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے؟ یہ آیت پڑھی جا رہی تھی کہ کیا یہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرزنے لگے، دب جائیں، ان میں خشوع پیدا ہو جائے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے وہیں پر اپنے ہاتھ روک لیے اور کہا، یا اللہ وہ وقت آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، فوراً توبہ کر لی اور سدھر گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو ہیں بعد میں پھر علم کے حاصل کرنے نکل پڑے، اور آگے چل کے یہ بڑے اماموں میں بنے، سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا اسلام میں جہاں پر مجرموں کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن دوسری طرف توبہ معافی کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے، کتنا ہی بھی بڑا جرم ہو، ہے نا؟ کیسے جو ہے قرآن کی ایک آیت نے دل پر اثر کیا، دل پھر گیا۔ بعض وقت ایک آیت بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔
تو ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، پتہ نہیں کب کس کا بھی دل دل اللہ تعالیٰ بدل دے، کس پہ کس طرح کس ذریعے سے اثر ہو جائے۔ ہمارا جو کام ہے آگے بتانے کا، ہم کرتے رہیں، اور کبھی مایوس نہ ہو، کوئی کتنا ہی بھی بڑا جرم کر رہا ہو اس کو دیکھ کر، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں پیار سے، محبت سے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی گناہگار ہے تو اس سے اپنا کمیونیکیشن بالکل بند نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، ہم جب اپنے کوئی خدا نخواستہ رشتہ دار اس طرح کا ہے یا کچھ ہے، ہم کمیونیکیشن بند کر لیں گے تو ہم اپنی بات اسے کیسے پہنچائیں گے؟ ہم اس کو سمجھائیں گے کیسے اگر کٹ کے بیٹھ جائیں گے؟ تو پھر تو خیر پہنچا ہی نہیں پائیں گے نا اس تک۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نا؟ چلیں، ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں آج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔